की रहमत रमज़ान के दिनों में। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है समाजी रस्में और रवैये, यानी हम इन प्रोग्राम्स के तवस्सुत से बात करते आए हैं समाज में, हमारे मुआशरे में राइज कुछ मखसूस अफ़ाल, आमाल, नज़रियात, अक़ायद और रसूमात के हवाले से। ये उन अक़ायद की बात हो रही है जो किसी जमात ने, किसी गिरोह ने या लोगों के एक बहुत बड़े मजमे ने प्रैक्टिस किया, उसे अपने लिए कानून की हैसियत दे ली। गो कि वो तहरीरी कानून नहीं है, गो कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के जो अहकामात हैं, कानून शरिया, वो भी नहीं है, मगर इसकी अहमियत इन नज़रियात की, इन कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल ऐसे ही हमारी सोसाइटी में होती है। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम ये भी बात करते चले आ रहे हैं कि हर रस्म, हर रिवाज बुरा नहीं होता, बल्कि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तहज़ीब, इक़दार, मुख्तलिफ़ कल्चर रखने वाले, मुख्तलिफ़ मौक़े पर एक जैसी सोच रखने वाले, एक जैसा अमल करने वाले लोग, वो उनके अंदर यूनिटी का भी बाइस बन जाते हैं। ये अफ़ाल या अमाल एक सोसाइटी की तरक्की का, उसकी एग्जिस्टेंस का भी ज़रिया बनते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रसूमात हर मुआशरे में ऐसी राइज हैं या रही हैं जो कि ज़ालिमाना हैं, गैर मुनसिफ़ाना हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला के और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात और तालीमात हैं, जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शरीयत हमें अता कर दी गई है, वो नज़रियात, वो रसूमात, वो अफ़आल, वो प्रैक्टिसेस उनके टोटली अगेंस्ट हैं। और यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और यही बताया कि जो अच्छा अमल है, जो अच्छा काम है, जिस पर लोग मुत्तफ़िक हो जाएं और जमा हो जाएं और उसमें किसी का नुकसान ना हो, उसमें किसी पर जुल्म ना हो, किसी का इस्तेहसाल ना हो, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस में रख लीजिए। कभी कभी इसको हाईली रिकमेंड कर दिया जाता है कि बहुत अच्छा अमल है, इसको करते रहें, जारी रखें। और जो सुन्नत मुबारका से हमें पता चला कि कहीं कोई जुल्म की रस्म है, जिहालत पर मबनी है, जहाँ ज़्यादती हो रही है, जहाँ अल्लाह और उसके हबीब के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फ़ौरी तौर पर उसके ख़ात्मे की कोशिश की जाए। और अब इसके ख़ात्मे की कोशिश के कुछ दर्जात हैं, कुछ स्टेप्स हैं। हर शख्स उठकर किसी भी एक बुराई को माशरे में से तन्हा ख़त्म नहीं कर सकता। मुख्तलिफ़ तरीके से उसके लिए तहरीक चलाई जाती है, कोशिशें की जाती हैं और हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में ऐसा होता भी रहा है वक्तन फ़वक्तन। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी चीज़ को बुरा देखो, बुरा जानो और जुल्म देखो या ज़्यादती देखो, कोई भी काम अगर गलत है, जुल्म है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसको हाथ की ताकत से रोकने की कोशिश करो। और हाथ की ताकत ज़ाहिर है कि जो इक़्तिदार पर लोग हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, जो सरबराहान हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, या जिसके पास भी अथॉरिटी है, जिसके पास भी पावर है, वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल करके गलत को गलत से रोक सकता है। जो गलत कार लोग हैं उनकी इस्लाह कर सकता है, उनको जबरन भी रोक सकता है। इसकी मिसाल हमारे कवानीन है कि कवानीन मुरतब किए जाते हैं कि अगर कोई किसी का माल, किसी की जान, किसी की आबरू, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। दूसरा दर्जा जो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि ज़ुबानी नसीहत कीजिए। इसके लिए बाज़ मुफस्सिरीन कराम, उलमा कराम फरमाते हैं कि ये उलमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो वाइज़ीन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुआशरे में, आपके एतराफ़ में अगर कुछ गलत हो रहा है या जुल्म हो रहा है, आप उसे ज़ुबान से रोकें, तकारीर से रोकें, अपनी तहरीर से रोकें। जिस तरह से भी इसके ऊपर काम किया जा सकता है, उसे रोकने के लिए अपनी एफ़र्ट ज़रूरी हैं। तीसरा दर्जा जो दीन हमें बताता है वो ये है कि गलत को या जुल्म को या गुनाह को कम अज़ कम दिल में तो गुनाह या बुरा समझें। यानी मैं ज़ुबान से नहीं रोक सकती और मेरी अथॉरिटी भी नहीं थी, मेरे पास इख्तियार भी नहीं था, मगर दिल में तो बुरा जाने। फिर उन लोगों के साथ उठना बैठना और उनके साथ अपनी दोस्ती यारी का इजहार करना जो जालिम है, तो फिर इसका मतलब कि आपने उसको दिल में भी बुरा नहीं जाना।
آپ ان سے ایک طرف نہیں ہوئے، آپ اس نظام کا حصہ بن گئے، کیونکہ ظالم کے ظلم پر راضی رہنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے ہمارے دین میں، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا یہ معجزہ ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ معجزہ ہے کہ یہ ایک اصول ہزاروں مواقع پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، کئی جگہوں پر یہ اصول ہمارے کام آتا ہے۔ اور جب لوگوں کے اندر سے یہ تیسرا جو سب سے ضعف والا اور سب سے ضعیف اور سب سے ادنا درجہ تھا ایمان کا، کہ آپ دل میں بھی کسی برے کو برا نہیں سمجھتے اور کسی برائی کو برائی نہیں جانتے، تو پھر اللہ کا عام عذاب قوموں پر واقع ہوتا ہے، مختلف حادثات کی صورت میں، مختلف مصائب کی صورت میں، مختلف آفتوں، زمینی آسمانی آفتوں کی صورت میں۔ اب یہاں جو سوسائٹی میں رائج امور ہیں اور جو بد رسومات ہیں، ہم نے اس سے پہلے دور جہالت کی رسومات کی بات کی، دختر کشی کی ہم نے بات کی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کی بات کی کہ کس طرح عرب معاشرے میں رواج تھا۔ somehow آج بھی وہ رواج کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی ورس مثال ہے، ایک ٹرم ہے کاروکاری۔ ممکن ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان بہنیں بھائی شاید اس ٹرم سے واقف نہ ہوں، کیونکہ کچھ مخصوص علاقوں میں، کچھ مخصوص ممالک میں یہ رائج ہے، اور اسپیشلی یہ ٹرم کاروکاری تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں زیادہ جو مروجہ رسم و رواج تھے ان میں سے ایک ہے۔ لیکن میں نے اس پہ بات کیوں کی، جبکہ میں یہ جان رہی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کو، اس پلیٹ فارم کو تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں، ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا یا واسطہ بھی نہیں ہے، تو اس بات کو ہم اس لیے یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کاروکاری، یا اگر آج میں اس کو کہوں آنر کلنگ، یہ صرف مسلمز کا، کسی خاص کمیونٹی کا، کسی خاص ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو گلوبل ایشو ہے دنیا بھر میں۔ اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے جن کنٹریز کو آپ بہت ایڈوانس کنٹریز سمجھتے ہیں، جہاں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر خواتین کی فریڈم کی بات کی جاتی ہے، ان ممالک کے بھی فیکٹس اینڈ فگرز آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اوورآل پوری دنیا میں کم از کم 5,000 سے 6,000 خواتین ایوری ایئر، ہر سال آنر کلنگ کے نام پر قتل کی جاتی ہیں، انہیں زندہ جو ہے اذیتیں دے دے کر یا مختلف طریقے سے سزائیں دے دے کر ان کی جان لے لی جاتی ہے۔ اور اب مجھے پھر میں لنک کرتی ہوں کہ کہاں تو پیدائش کے وقت ہی مار دیا جاتا تھا، وہاں بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ ذلت کا باعث بنے گی بچی، یہ ہماری لیے ہماری ویکنس بن جائے گی، یا یہ لوگوں کو ہماری تذلیل کرنے کا اس سے موقع مل جائے گا، یا لوگ ہماری جائیداد پر قابض ہو جائیں گے، یا دشمنی نبھانے کے لیے ہمارے لیے مصیبتیں بن جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی یہی سارے موٹیوز ہیں، یہی سارے پیچھے دماغ میں مسائل ہیں۔ کاروکاری کیا ہے؟ یوزلی کاروکاری کہتے ہیں کالا یا کالی، یا جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا، برا کام کرنے والا مرد، بدکار مرد، کارا، اور کاری فیمیل، یعنی کہ جو برے کام کرنے والی عورت، یا کالی، اس میں یعنی بلیک کا جو ورڈ ہے یا کالی کا جو ورڈ ہے وہ ہے گناہ کرنے والے یا بدکاری کرنے والے۔ عام طور پر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ دو لوگ جو کسی بدکاری کے مرتکب ہوئے ہیں، بد فعل کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے، یہ کانسیپٹ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بدکاری کی سزا قرآن پاک میں، دین اسلام میں بڑی واضح فرما دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے ایک انسان کو، وہ بڑی پاکیزہ اور بڑی مبارک زندگی عطا کی ہے، وہ بہت ہی زیادہ طہارت والی زندگی ہے، بہت ہی گریسفل ہمارا لائف سٹائل ہے، اور ہمیں یہاں پر کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان خاتون، ماں باپ کو کہا گیا جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کر دو، یہ ان کے کردار کی حفاظت اور معاشرے کی طہارت کے لیے، معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، ایک صاف ستھرے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا عمل تھا۔ آج ہماری صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم سب اس شکنجے میں پھنس گئے ہیں، ابھی ہمارے بچوں کو ایجوکیشن
حاصل کرنی ہے، ابھی ان کو ڈگریز لینی ہے، ابھی ان کو کوئی نام کمانا ہے، ابھی ان کو کسی مقام پر پہنچنا ہے، اس کے بعد ایکسپلور کرنی ہے بہت سی چیزیں، ابھی یہ رسپانسبلٹی اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، کچھ بن جائیں، کچھ کمانے لگیں، اپنا گھر ہو جائے اور بہت ساری لگژریز. اب یہ جمع کرنے میں اور یہ ڈگریز کی دوڑ میں آگے سے آگے وہ بلوغت کا وقت بہت آگے نکل جاتا ہے اور معاشرے میں بہت ساری برائیاں کہیں ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ بچے، کچھ ہماری بہنیں بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی، اپنی ناموس اپنے کردار کی حفاظت کرتے، اور کچھ اس معاشرے میں جو ایکسپوجر ہے اس سے برے اثرات بھی قبول کر لیتے. تو دین اسلام نے تو ایک سمپل ہمیں رولنگ دے دی تھی اور اس سے ہمارے کردار کی حفاظت کا بھی انتظام کر دیا گیا تھا. اب ہم جب کاروکاری کی رسم کی طرف آ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی 950 سے یعنی اراؤنڈ فگر میں آپ کو اراؤنڈ 1000 ایوری ایئر خواتین رپورٹ کی گئی تھی 2001 میں کہ انہیں کاروکاری کے نام پر اور اس طرح کی رسومات کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. کمال کی بات اس میں جو عرض کرنے کی وہ یہ تھی کہ اگر دونوں مجرم ہیں تو دین اسلام نے تو واضح کر دیا نا کہ گناہ چاہے مرد کرے چاہے عورت، زانی مرد یا زانیہ عورت، چور مرد یا چورنی عورت، سزا ایکول ہے. جینڈر بیسڈ سزائیں نہیں ہیں. جس نے چوری کی ہے، جو جرم کیا ہے، اس کی جینڈر دیکھی نہیں جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مرد تھا یا عورت، جرم جو ہے سزا اس کے مطابق ہے. مگر یہاں جو خوفناک حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جو خاتون ملوث پائی جائے، اچھا اب یہ بھی ابھی ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اگر کسی نے بدکاری کی یا برا عمل کیا، خاتون کو تو قتل کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اس پہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسی خاتون کو قتل کر دیں گے یا مار دیں گے تو جو ہماری بے عزتی ہوئی تھی یا جو ہماری آبرو ختم ہوئی تھی یا سوسائٹی میں سے جو ہمیں بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انڈو کر لیں گے اس کو اور ہم دوبارہ گین کر لیں گے اپنی رسپیکٹ کو، یہ کہہ کر کہ دیکھو ہم نے اس کا کیا انجام، اس کو کس انجام تک پہنچایا، کیا حال کیا. یہاں ہوتا کیا ہے کہ عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے اور مرد کو تاوان، یا تو وہ بھاگ جاتا ہے یا اس کو بھگوا دیا جاتا ہے یا اس سے تاوان لے لیا جاتا ہے، کچھ اماؤنٹ لیا جاتا ہے اس سے اور اس کو قتل کیا نہیں جاتا. دین اسلام نے کتنی وضاحت فرما دی اس معاملے میں. 4 گواہ موجود ہوں، آئی وٹنس ہوں، گواہ مسلمان ہوں، ان کی کریڈیبلٹی ہو، وہ سچے ہوں. اور یہ آج ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ اتنے سٹرکٹ احکامات کیوں تھے، کیونکہ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا. لڑکیاں جائیداد نہ مانگ لیں، جائیداد میں ان کا حصہ نہ بن جائے، یا کسی نے کسی سے وٹے سٹے کی شادی کا کہا اور وہ نہیں مانا تو سزا کے طور پر اس کے گھر کی خاتون کو کاری کہہ دیا اور اسے قتل کروا دیا. جائیداد نہ تقسیم ہو جائے اس لیے قتل کروا دیا. اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں، اپنی پسند ناپسند ہے، یا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کچھ ایسی شرائط طے ہو چکی ہیں کہ وہ اس عورت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، تب بھی یعنی یہ سارے اپنے مفادات، اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک بھیانک رسم انٹروڈیوس کر لی گئی. جرگہ فیصلہ کر رہا ہے، لوگوں کی ایک جماعت فیصلہ کر رہی ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے چشمدید، اور دونوں کو حاضر بھی نہیں کیا جا رہا، دونوں سے ان کے سٹیٹمنٹس بھی نہیں لیے جا رہے، یک طرفہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. پھر وہی بات ہے، دین اسلام نے تو شروع سے تربیت کرنے کا حکم دیا بچوں کی، گناہ اور ثواب واضح کرنے کا حکم دے دیا، پھر گناہ کو روکنے کا انتظام بھی کر دیا. اسی لیے ہمارے دین میں خواتین کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ بلا ضرورت باہر نکلنا، مردوں سے اختلاط اور اس طرح کے معاملات نہ کریں اور اپنے کردار اور ناموس کی حفاظت کریں. اور نکاح ایک خوبصورت عمل تھا جس سے ہم برائی یا گناہ پر قابو پا سکتے تھے. اس کے علاوہ بیٹیوں کا جائیداد میں بھی حصہ رکھا گیا، ان کی ناموس کا بھی حکم دیا گیا. تو بیٹیاں یا بہنیں غیرت انہیں کہا گیا، اور وہ غیرت ہیں ان کا احساس کرنا، ان کی ناموس کا احساس کرنا، ان کے حقوق کا احساس کرنا، یہ غیرت مندی ہے. مگر بد نصیبی سے غیرت کے نام پر جیسے میں نے عرض کی کہ 5 سے 6 ہزار خواتین ہر سال دنیا میں
اس نام پر قتل کی جا رہی ہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر رسم کو جو قرآن کے متصادم ہو ختم کرنا ہے، اور ہمیں اپلائی کرنا ہے، ہمیں نافذ کرنا ہے ان قوانین کو جو اسلام نے مقرر کیا۔ اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرنی، ان سے تجاوز نہیں کرنی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معاشرے میں موجود ان رسومات بد کا سد باب کیا جائے، چاہے ہماری زبان سے ہی ہو اور چاہے ہماری ایفرٹ سے ہی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ تیری ہے رب کی رحمت